अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जब भी कोई जुर्म होता है तो सबसे पहला मरला ये आता है कि पता लगाया जाए कि जुर्म किया किसने है। अगर तो किसी के साथ कोई जुर्म हो गया है, वो जुर्म का शिकार हुआ है और वो जुर्म करने वाले को पहचान लेता है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, वो बता देगा कि जी उसने ये किया है। लेकिन इन सम केसेस जहाँ पे मुलजिम का पता ना चले, चोरी हो गई है, नहीं पता चला कौन करके ले गया है, या अगर किसी ने डकैती डाली या मुंह पे उसने कुछ नकाब वगैरह किया हुआ है और पूरा मुंह उसका नहीं देखा जा सका, या मुलजिम को देखा तो है लेकिन अंधेरा था, उसमें नहीं पहचाना जा सका, रीज़न कोई भी हो। अगर मुलजिम की शनाख्त ना हो सके कि वो कौन है, मिसाल के तौर पे चेहरा पूरा भी देख लिया है लेकिन ये नहीं पता कि ये बंदे हैं कौन, तो फिर आप एफआईआर किसके खिलाफ कटवाएंगे? फिर एफआईआर होगी नामालूम लोगों के खिलाफ, और फिर वो मरला स्टार्ट होगा जब पुलिस जो है वो ढूंढेगी कि वो बंदा नामालूम था कौन। अब पुलिस ने 2 4 5 बंदे पकड़ लिए, तो वो जो शनाख्त करवाती है कंप्लेनेंट से, जिसने एफआईआर करवाई है उससे, कि इनमें से शनाख्त करो वो बंदा कौन था, इस सारे प्रोसीजर को कहते हैं शनाख्ती परेड। आर्टिकल 22 कानून शहादत ऑर्डर इसको डील करता है, और ये बड़ा सब्सटेंटिव लॉ प्रोवाइड करता है, और एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो इसकी बताता है कि इसकी क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। द वर्ड आइडेंटिफिकेशन परेड मीन्स टू आइडेंटिफाई ए पर्सन, थिंग, प्लेस और टाइम। अब आइडेंटिफिकेशन हर चीज़ की हो सकती है, क्राइम में जो इन्वॉल्व है, बंदे की भी हो सकती है, कोई चीज़ इन्वॉल्व है क्राइम में उसकी हो सकती है, किसी जगह की शनाख्त हो सकती है, किसी वक्त की शनाख्त हो सकती है। तो जो भी ये चीज़ें इन क्वेश्चन होगी उनकी शनाख्त हो सकती है। अब परेड जो है वो उसका मतलब ये है कि किसी भी शख्स को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर परेड कहलाता है। अब वो शख्स हो, कोई जगह हो, कोई चीज़ हो, कोई वक्त हो, तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब होगा किसी भी वक्त, जगह या चीज़ या शख्स को शनाख्त कर लेना, ये शनाख्ती परेड कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो उसको मैं रीड आउट नहीं करता, डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही थी जो अभी मैं बोल चुका हूँ। तो अब आगे इसके पर्पस पे जाते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ हेल्ड टू असर्टन वेदर द विटनेस कैन आइडेंटिफाई द कल्प्रिट सीन बाय देम एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। तो इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको पहचाना जा सके कि वो कौन थे जिन्होंने जुर्म कमिट किया है। अब जानवरों की कन्फेशन के हवाले से बात करते हैं कि क्या जो जानवर हैं वो सॉरी, कन्फेशन में क्या गया, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो जानवर किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बिला शक व शुबा जो जानवर कुछ चीज़ों के साथ या कुछ लोगों के साथ बिल्कुल फेमिलियर होते हैं, उनको पहचानते हैं, उनके थ्रू उनकी पहचान कराई जा सकती है। मैं आगे आता हूँ, जो आइडेंटिफिकेशन बाय डॉग है उस पर बात करेंगे। अब क्या ये आइडेंटिफिकेशन परेड एक्यूज्ड का राइट है? क्या एक्यूज्ड कह सकता है कि जनाब मैं मुलजिम नहीं हूँ, आप मेरी शनाख्ती परेड करवा लें, 8 10 बंदे और इकट्ठे करें और बुलाएं उसको जो कहता है कि जी मैंने जुर्म किया, क्या मुझे पहचान सकता है वो? तो ये नहीं, अक्यूज़्ड का कोई हक नहीं है कि वो ये कह सके कि जी मेरी शनाख्ती परेड आप वो करवाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कहा जा सकता है कि जी मेरी शनाख्ती परेड इस नहीं फ़लाँ जगह पे करवाएं, उस जेल में करवाएं, वहाँ पे उस जगह पे करवाएं। तो जगह की सिलेक्शन के लिए तो एक्यूज़्ड इंसिस्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि जी मेरी हुई नहीं है शनाख्ती परेड, मेरी करवाएं। Identification by dog, where in a case of alleged murder of wife, the accused husband has slept near the court where the dead body of his wife was found, and he had locked before going to sleep, and had himself been close to the dead body before the police came. The picking of smell by the dogs of the police could not be sufficient to connect him with crime. AIR 1993 SC 1723 ये जजमेंट है
جس کو کوٹ کیا ہے میں نے، اس میں یہ کہا گیا کہ ایک بیوی کا قتل ہو گیا اور ہسبینڈ اس کے ارد گرد موجود تھا، تو اس کو سنف کر کے اس نے اس کے کوٹ کے تھرو اس کو پہچانا تھا کتے نے، تو عدالت نے کہا کہ یہ سفیشینٹ پروف نہیں ہے، کیونکہ یہ کلوز میاں بیوی تھے اور ایک دوسرے کے رہتے ہیں، تو اسمیل اگر اس سے آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ اب آواز کے تھرو بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، یہ ویک پیس آف ایویڈنس ہے۔ آگے ججمنٹ ایک میں نے لکھی ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اب ڈیلے اگر کوئی بھی ہو جائے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرنے میں، تو ایز سچ کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کیا وقت کیا ہے اور کتنے وقت کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہونی چاہیے، کوئی بھی ٹائم پیریڈ نہیں دیا گیا، لیکن سفیشینٹ ٹائم ہونا چاہیے، مناسب سا وقت ہونا چاہیے جس میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہو جانی چاہیے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ وہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ اس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے جب ملزم کے نام کا نہ پتہ ہو، کہ وہ اس کی شناخت نہ ہو کہ وہ ہے کون، اور کوئی بھی ڈاؤٹ یا ایمبیگوٹی ہو، جو اوفینڈر ہے اس کو شناخت کرنے میں اس کی شناخت نہ ہو پا رہی ہو، تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائی جاتی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کب اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈیفینیٹلی جب بھی ملزم کی شناخت ہو جاتی ہے پہلے ہی، تو پھر اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ بتاتا ہے کہ جی فلاں شخص تھا، تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ نہیں ہوگی، پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے پروسیجر پر۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ پورشن ہوگا اس ویڈیو کا، جہاں پہ پروسیجر میں اس کا بتاتا ہوں۔ ویسے قانون میں، کرمنل پروسیجر کوڈ میں کہیں بھی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا کوئی پروسیجر موجود نہیں ہے، لیکن ہائی کورٹ جو رولز ہیں اس کا والیوم 3 چیپٹر 2 ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کیسے ہونی چاہیے۔ تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہمیشہ میجسٹریٹ کی موجودگی میں ہونی چاہیے۔ میجسٹریٹ اگر موجود نہیں ہے تو اس آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ویلیو نہیں ہے۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پولیس آفیسر کی موجودگی میں نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی بڑے رینک کا افسر ہوگا۔ جیل میں ہو رہی ہے تو پولیس والوں کو وہاں پہ موجود رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر پولیس والے ہوں گے تو پھر اس کی ویلیو نہیں ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جیل میں ہوگی، میں پہلے اب بتا چکا ہوں۔ The magistrate may take initiative and all necessary precautions while holding identification parade, such as اچھا، اب میجسٹریٹ کے لیے چاہیے کہ وہ سیم کلر، کمپلیکشن اور ہائٹ کے کم از کم 8-10 ڈمیز اکٹھی کرے، مطلب اسی شیپ کے، اسی رنگ کے، اسی ہائٹ کے بندے اکٹھے کرے، اور وہاں پہ ان کو ڈمی بنا کے بٹھایا جائے، جن میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو ایکچولی ملزم ہوگا، تو اس کی شناخت کروائی جائے 8-10 لوگوں میں سے۔ اس کے بعد the magistrate must take care that the witness should not get an opportunity to see accused person before۔ اچھا، اس میں میجسٹریٹ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ملزم ہے وہ اس کو کمپلینٹ کبھی بھی پہلے نہ دیکھ پائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو پہلے دکھا دیا گیا اور آپ 10 بندے بٹھا کے تو اس میں سے سلیکشن کروائی جا رہی ہے، پہلے کبھی بھی ایسا کوئی ان کو دیکھنے کا چانس نہ ملا ہو کہ ان میں سے وہ کون ہے۔ یہ بڑا سخت قسم کی جو کیئر اور کاشن ہے وہ کرنی چاہیے۔ While holding identification parade, the magistrate must note all necessary points so that the trial court must appreciate the piece of evidence۔ اب وہ تمام واقعات یا باتیں جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں میجسٹریٹ نوٹ کرے گا، کہ ملزم کو دیکھ کے اس نے ریئیکٹ کیسا کیا ہے، اس نے کتنی دیر لگائی ہے، سب میں سے فوراً اس نے پہچان لیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ایویڈنشی ویلیو کو بڑھائیں گی، اور جو ٹرائل کر رہا ہے میجسٹریٹ وہ اس کو ویٹیج دے گا کہ جی ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی لیکونہ نہیں ہے، اس لیے تمام ڈیٹیل اس کی لکھنی چاہیے۔
اب بات ہم کرتے ہیں کہ جو کون سے فیچرز ہیں جو ہیلپ فل ہوتے ہیں اس میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں. اب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں آواز، قد، بالوں کا رنگ، سٹائل، عمر، جو کلر کمپلیکشن ہے، وہ باڈی کی فزیک ہے، فنگر اور فٹ پرنٹس، یہ ساری چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں. کیونکہ جب وہ ملزم نام معلوم ہوگا تو بتانے والا بتائے گا کہ اس کے گھنگرالے سے بال تھے، گورے رنگ کا تھا، ہائٹ اندازاً اتنی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں اس میں. اب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ جو بھی بندہ پولیس نے پکڑا ہے اس کی شناخت کروا لی جائے اور تمام قسم کے ڈاؤٹ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. کل کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ جی یہ بندہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. اب انویسٹیگیشن ایجنسیز کو وقت پہ فیصلے پہ پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور کروائی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈھونڈتے پھریں اور کولیبوریٹ کرتے پھریں. جس نے دیکھا ہے اس سے شناخت کروا لی جاتی ہے. تو یہ کافی سارا وقت بچاتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. اور دا ٹرائل کورٹ وچ از کنسیڈرڈ بلائنڈ اٹ از سپورٹنگ ایویڈنس ود کنوکٹنگ اور ایکویٹنگ اے ایکیوزڈ پرسن. اب اسی طرح یہ ہیلپ فل ہے ٹرائل کورٹ کے لیے بھی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ جی بندے نے پہچان لیا ہے تو اس کو اب ایکویٹ کرنا ہے یا کنوکٹ کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اچھا، اب اس کی ایویڈینشی ویلیو کے بارے میں جسٹس طارق پرویز نے کہا تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ از ہیلڈ فار ٹو پرپسز. دو مقاصد ہیں جس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی جاتی ہے. ایک تو ملزم کو پہچانا جائے اور دوسرا اس کا اس جرم میں رول کیا تھا اس کو پہچانا جائے. ان دو کے اوپر اگر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پوری اترتی ہے تو اس کی ویلیو بہت ہائی ہے. اب اس میں کیس لا محمد رضوان ورسز دا اسٹیٹ 1998 PCRLJ 746 پیج نمبر. The identification parade merely provides a corroboration to statement of witnesses and not by itself a substantive piece of evidence on sole ground of which the court cannot convict the accused. اب اس میں کہا گیا کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے وہ سول پیس آف ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ملزم کو جو ہے وہ سزا دی جائے، لیکن یہ کولیبوریٹو پیس آف ایویڈنس ضرور ہے. اتنی زیادہ ہائی ویلیو نہیں ہے کہ یہ اگر آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے تو وہ بندہ مجرم ہی ہے، باقی اس کو جرم ثابت کرنے کے لیے باقی ایویڈنس کی ضرورت پڑے گی. اب ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی دو باتوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اف اٹ از کنیکٹ، یہ کتنے جلدی ہو گئی تھی ملزم کو پکڑنے کے بعد. مثال کے طور پہ آج ملزم کو پکڑا ہے اور آج ہی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروا لی گئی ہے، یا ملزم کو ٹائم ہو گیا ہے کافی اس کو پکڑے ہوئے اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ اب کروائی جا رہی ہے، تو یہ وقت یہاں پہ میٹر کرے گا. ویسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن پریزمپشن یہ ہے کہ اس کو جتنا ارلیسٹ اپرچونٹی میں کروا لیا جائے اس کی ایویڈینشری ویلیو اتنی ہی بہتر ہوتی ہے. اب دوسری اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو اس کو شناخت کر رہا ہے اس نے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا. یہ نہیں ہے کہ اس نے پہلے دیکھا ہے اس کو، وہ دیکھ چکا ہے کہ جی اچھا یہ ملزم ہے جو پولیس نے پکڑا ہے، اور بعد میں اس نے شناخت کر لی، پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اب اس کی ایکسیپشن بات کر لیتے ہیں. ابراہیم بیک کا ایک کیس تھا اسٹیٹ کے انگیز، تو جس میں ویئر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ واز ہیلڈ ان پریزنس آف پولیس and Honorable Justice Munir hold its legal by saying that if section 161 and 162 of criminal procedure be jointly studied, then the confession conflict be resolved. اب اس میں جسٹس منیر نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ 161 اور 162 کے ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر اس قسم میں یہ جو کنفلکٹ ہے کہ جی پولیس کی موجودگی میں نہیں ہونی چاہیے، یہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ایک سنگل ججمنٹ ہے، یہ شاید اس قسم کی ایک آدھی اور بھی ہو. یہ سم اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے فیکٹس انوالو ہوں گے، لیکن یہ ایک ایکسیپشن ضرور ہے اس جنرل رول کا یہ کیس. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور میرے وہ دوست جو ابھی لا اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مکمل کوسچن ہے جو
آپ سکرین پہ دیکھتے رہے ہیں، کسی اسپیکٹ سے بھی اس میں کمی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کسی دوست کا کچھ سوال، سجھاؤ، کمنٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، میں اس کو پراپرلی رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اگر وہ اسی سے متعلق ہے تو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔